चूम चूम कर दुरूद पाक पढ़े और पढ़े बाबा ज़िक्र अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका हबीबी सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ महबूब आप मुझसे इल्म की ज़्यादती तलब करें, ऐ महबूब आप मुझसे इल्म की ज़्यादती तलब करें। इल्म वो दौलत है कि इंसान इल्म ही से अपने वालिदैन के मरातिब को पहचानता है, इंसान इल्म ही से छोटों का अदब करना सीखता है, इंसान इल्म ही से दानिश्वर कहलाता है, इंसान इल्म ही से मुजद्दिद कहलाता है, इंसान इल्म ही से दानिश्वर कहलाता है, इंसान इल्म ही से तबीब कहलाता है, इंसान इल्म ही से बड़ों का अदब करना सीखता है और इंसान इल्म ही से अपने वालिदैन के मरातिब को पहचानता है। हदीस पाक में हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जिसने इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से निकला, अगर रास्ते में उसकी मौत हो जाए तो अल्लाह की राह में शहीद कहलाएगा। खलीफा हारून रशीद का नाम आपने तो सुना होगा, बहुत बड़े बादशाह गुजरे। ये अपने शहजादे मामून रशीद को लेकर इमाम कुसाई रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं कि हुजूर आप मेरे घर पर आकर मेरे शहजादे मामून रशीद को इल्म से आरास्ता कीजिए, इल्म सिखाइए। इमाम कुसाई ये नहीं देखते कि खलीफा हारून रशीद क्या कह रहे हैं, अपने वक्त का बादशाह है, ये नहीं देखते हैं, बल्कि कहते हैं खलीफा हारून रशीद मैं तेरे घर पर आकर इल्म नहीं सिखा सकता, इल्म से आरास्ता नहीं कर सकता, इसलिए इल्म की तौहीन है। आप अपने शहजादे को मेरे घर पर खुद भेजिए ताकि मैं उसको इल्म से आरास्ता कर दूं। खलीफा हारून रशीद ने कहा ठीक है, कल से आपका बेटा मामून रशीद आप इमाम कुसाई रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आता है और इल्म से आरास्ता होने लगता है। कुछ महीने गुजरने के बाद इमाम कुसाई वुज़ू फरमा रहे, एक दिन इमाम कुसाई वुज़ू फरमा रहे थे और खलीफा हारून रशीद का बेटा मामून रशीद आपके पांव पर पानी डाल रहा था कि उसी रास्ते से खलीफा हारून रशीद का गुजर हुआ। लोगों ने देखा कि आज इमाम कुसाई की खैर नहीं है, लोगों ने देखा कि आज इमाम कुसाई की खैर नहीं, इसलिए कि बादशाह वक्त खलीफा हारून रशीद के शहजादे से खिदमत किया जा रहा है। लेकिन कुर्बान जाइए लोगों, उस बादशाह पर खलीफा हारून रशीद पर वो आता है और घोड़े से उतरने के बाद सीधा अपने बेटे को तमाचा लगाता है, मारता है और कहता है बदबख्त, अल्लाह ने तुम्हें दो हाथ किस लिए दिया है, एक हाथ से अपने उस्ताद के कदम पर पानी डालो और एक हाथ से धुलो। खलीफा हारून रशीद ने हमको ज़हन दे दिया, ऐ लोगों इल्म हासिल करना कमाल नहीं, उस्ताद का दिल जीतना कमाल है। इल्म हासिल करना कमाल नहीं, उस्ताद का दिल जीतना कमाल है। और कामयाब वही शख्स होता है जो फैजान इल्म से माला माल हो। यही इमाम खलीफा हारून रशीद है। एक दिन उनकी बीवी जुबैदा के अंदर दोनों की बहस मुबासा हो गई। अचानक खलीफा हारून रशीद के उसकी बीवी के मुंह से निकल गया जहन्नमी। खलीफा हारून रशीद को कहते जहन्नमी, तो खलीफा हारून रशीद ने कहा मैं तुझे तलाक दिया। दोनों उसी वक्त से अलग रहने लगे, लेकिन खलीफा हारून रशीद को जुबैदा से बेपनाह मोहब्बत थी। वो अलग रहना गवारा न किए, बल्कि उस वक्त के जितने मुहक्किक, जितने उलमाए किराम थे, सबके पास इसका हल, इसका मसला निकालने के लिए तमाम उलमाए किराम को इकट्ठा किया। तो जब तमाम उलमाए किराम इकट्ठा हो गए तो खलीफा हारून रशीद ने अपने इस सवाल को पेश किया कि आप ये बताइए कि मैं जन्नती हूँ या दोज़खी। तमाम उलमाए किराम बड़े
تشریف فرما ہے، کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. سب لوگ نے کہا اس کا علم تو اللہ کو ہے کہ آپ دوزخی ہیں یا جنتی. لیکن اسی مجمع میں ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوتا ہے اور خلیفہ ہارون رشید کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے اے خلیفہ ہارون رشید اس کا جواب میرے پاس ہے. تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا بتائیے. تو کہا میں ایسے ہی نہیں بتاؤں گا، پہلے یہ بتائیے میری ضرورت تم کو ہے یا تمہاری ضرورت مجھ کو ہے. خلیفہ ہارون رشید نے کہا اے بچے تیری ضرورت مجھ کو ہے. اس بچے نے کہا پھر تم تخت سے نیچے اترو، مجھے تخت پر بیٹھ کر اس کا جواب دینے دو. اس لیے علم والوں کا اونچا مقام ہوتا ہے، علم والوں کا اونچا مرتبہ ہوتا ہے. خلیفہ ہارون رشید تخت سے نیچے اترتا ہے، وہ بچہ تخت پر بیٹھتا ہے اور خلیفہ ہارون رشید کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے اے خلیفہ ہارون رشید کیا تم نے خوف خدا کی بنا پر کبھی تم نے ایسا گناہ کیا ہے پھر اس سے باز آنے کے بعد بھی اس گناہ کی طرف پڑھتے ہو؟ خلیفہ ہارون رشید نے کہا میں سے بہت سے گناہ کیا، پھر خوف خدا سے توبہ کیا، پھر اس گناہ سے پلٹ گیا. تو اس بچے نے کہا میں آج سے فتویٰ دیتا ہوں، میں آج سے فتویٰ دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو. تمام علماء کرام نے کہا اے بچے یہ فتویٰ یہ مسئلہ کہاں سے حل کیا؟ اس بچے نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یعنی جس شخص نے گناہ سے قصد کیا پھر اسے باز رہا تو بس اس کی جگہ جنت ہے. یہ علم والوں کا اونچا مقام ہے. آج لوگ عالموں کی قدر نہیں کرتے. قربان جائیے میرے پیارے، یہی وہ شخص ہیں، یہی علماء کرام کل قیامت کے دن تمہاری بخشش کروائیں گے. لیکن آج لوگ ان کی توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی عالم کی توہین کی بے شک اس نے علم کی توہین کی. جس نے علم کی توہین کی اس نے فرشتوں کی توہین کی، اور جس نے فرشتوں کی توہین کی اس نے نبی کی توہین کی، اور جس نے نبی کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی. اور کل قیامت کے دن اللہ اس کو کل قیامت کے دن اس کو ذلیل و رسوا کرے گا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج لوگ رزق حلال اور حرام کی طرف توجہ نہیں دیتے. یہ نہیں دیکھتے یہ رزق کہاں سے آیا، بس آ رہا پیٹ میں جانے دو. حدیث پاک ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. رزق حلال حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. رزق حلال کے اہمیت اسلام میں مسلم ہے. ایک انسان نمازی بن جائے، روزے دار بن جائے، حاجی بن جائے، لیکن اگر اس کے پاس رزق حلال نہیں تو نہ نماز اس کو فائدہ دے گی، نہ اس کا حج اس کو فائدہ دے گا، نہ زکوٰۃ نکالنا اس کو فائدہ. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حرام مال کے اندر سے زکوٰۃ نکالنے کا مطلب یہ کہ کسی ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھل دینا. کیا کپڑا پاک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. آدمی ایک لقمہ حرام کھاتا ہے اس کا اثر 40 دن تک رہتا ہے. 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی کوئی بھی عبادات قبول نہیں ہوتے. پھر وہ کہتا ہے مولانا میں چہرے پر داڑھی بھی سجا کر رکھا ہوں، میں دعائیں بھی کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، مزارات پر جا کر حاضری دیتا ہوں، پھر اللہ میری دعا کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ کبھی تم نے جھانک کر دیکھا کہ میں جو رزق کھاتا ہوں وہ حلال ہے یا حرام؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے. کیا دیکھتے ہیں ایک شخص جنگل کے اندر گریہ مزاری کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا یہ مجھے عطا کر دے، مولا یہ مجھے عطا کر دے، لیکن اللہ اس کی سن نہیں رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص پر ترس آ گیا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پاک پروردگار عالم یہ شخص کتنا گریہ مزاری کر رہا ہے، یہ
کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ یہ شخص اگر روتے روتے دم توڑ دے مر جائے تب بھی اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پاک پروردگار عالم اس سے اتنا جذبناک کیوں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اس شخص کے پیٹ کے اندر جو لقمہ ہے وہ لقمہ حرام ہے، اس شخص کے بدن پر جو کپڑا ہے وہ کپڑا حرام پیسے کا ہے، اس لیے اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص ہے مسجد کا مؤذن ہے، اس کا نام مبارک ہے اور اسی مسجد کا جو امام ہے اس شہر کا جج مقرر کیا گیا تھا۔ وہ مبارک نوجوان خوب حسین و جمیل خوبصورت تھا، نوجوان تھا۔ اس کا یہ روزانے کا معمول تھا کہ وہ اتنا کما لیتا کہ اس کی پوری دن کی کھانے پینے کا سامان گزر جاتے، لیکن وہ جو امام تھا اس کے پاس ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ امام نے ایک دن سوچا میری ایک بیٹی ہے، اس کے لیے رشتے کی تلاش کرنی چاہیے۔ اچانک خیال آتا ہے مبارک جیسا حسین و جمیل اتنا متقی پرہیزگار لڑکا کون سا مل سکتا ہے؟ آپ نے آ کر کہا مبارک تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ مبارک نے کہا آقا مجھ جیسے نادان کو بیٹی کون دے گا؟ نہ میرے پاس خود کا مکان ہے، نہ میرے ماں باپ ہیں، میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، مجھے لڑکی کون دے گا؟ امام نے کہا اگر تم تیار ہو جاؤ تو تمہاری ایک اچھی گھرانے سے شادی ہو جائے گی۔ کہا میں اپنی بیٹی کو تم کو دینے کے لیے تیار ہوں، تم کرائے کا مکان طے کر لو۔ مبارک مسجد کے بغل میں ایک کرائے کی روم لیتے ہیں، لینے کے بعد امام نے اپنی بیٹی کا نکاح، چاند جیسی بیٹی کا نکاح اس شخص کے ساتھ کر دیتے ہیں، اور شام کے وقت اس نوجوان اس لڑکی کو کمرے میں لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن قربان جائیے اس شخص پر پوری رات نوافل نماز میں نکال دی۔ صبح ہونے کے وقت جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے امام نے اس کے چہرے پر کچھ آثار نظر نہیں دیکھے، کہا بیٹا تمہارے چہرے پر کچھ آثار نظر نہیں آ رہے، لیکن مبارک نے کہا آپ گھر پر چلیے پھر بات کرتے ہیں۔ لیکن جب امام اپنی بیٹی سے ملاقات کرتا ہے، کرنے کے بعد جب مبارک کمرے میں جاتے ہیں پھر امام نے کہا اے مبارک میں تم کو ایک اتنی تمہاری غریبی کی بنا پر اپنی لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کیا تھا، کیا تمہیں معلوم نہیں شادی کی پہلی رات جوزیت تم نے ادا نہیں کیا؟ مبارک نے کہا مجھے سب معلوم ہے، لیکن آپ اس شہر کے جج مقرر کیے گئے ہیں، آپ کے پاس جو ٹیکس آتا ہے وہ حرام مال سے بھی آتا ہے، حلال مال سے بھی آتا ہے، مجھے یقین سے نہیں معلوم کہ آپ رزق حلال کھاتے ہیں یا حرام کھاتے ہیں، میں نے یہ وعدہ کر لیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے ایک لقمے کا اثر 40 دن تک رہتا ہے، میں آپ کی بیٹی کو 40 دن تک ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ میں اپنے رزق حلال سے 40 دن تک آپ کے بیٹے کو کھلاؤں گا، کھلانے کے بعد 41ویں دن وظیفہ توصیت ادا کروں گا۔ اللہ کا شکر ہوا کہ 40 دن تک اپنے حلال کمائی سے اس بیٹی کو کھلایا اور 41ویں دن وظیفہ توصیت ادا کی۔ اللہ کا شکر ہوا بیٹا ماں کے شکم میں آیا، اور جب وہ بیٹا پیدا ہوا تو مبارک نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھ لے گا اے امام اعظم تو دنیا سے کیا لے کر آیا ہے، تو میں مبارک ابن عبداللہ کو کھڑا کر دوں گا، اسی میں میری بخشش ہو جائے گی۔ وقت بہت ہو چکا ہے، میں اپنے گفتگو کو یہیں پر ختم کر دیتا ہوں۔ بولنے میں
جو کچھ غلطیاں ہو گئی انہیں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.